मुअज्जिन हाजी सुल्तान साहब मरहूम व मग़फ़ूर के इसाल सवाब के लिए जमा हैं और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने हमें इरशाद फरमाया है फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। कुरान करीम हमारी ये रहनुमाई फरमा रहा है, लेकिन आजकल हम मुसलमान होते हुए कलमा शरीफ पढ़ते हुए कुरान करीम की तालीमात को ये तो नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमारी बदअमली की वजह से हम कुरान करीम की तालीमात से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। और इस सबक को याद कराने के लिए उलमा की अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई है कि वो अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के विरासत इल्म मोहब्बत के वारिस होते हैं, इल्म के वारिस होते हैं। और सुबह क़यामत तक अब ये ड्यूटी उलमा ने देनी है। मसला भी, बल्कि किसी पीर के पास भी अगर कोई मसला दरपेश हो ना, शरई मसला, तो पीर साहब इतनी बड़ी गद्दी पर बैठने के बावजूद अपने मुरीदों से भी यही फरमाते हैं कि मियाँ किसी मुफ्ती साहब से जाके मसला पूछो, इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दीन के खादमों का खुद दर्जा और शान बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस को देखने वाला, जो बैतुल मुक़द्दस को देखता है उसे 1000 हज का सवाब है। और फरमाया जो किसी आलिम को देख ले, उसके चेहरे की ज़ियारत कर ले, वो यूं समझे उसने बैतुल मुक़द्दस को देख लिया है। अल्लाह तबारक व तआला उलमा को भी बग़ैर इफ़रात व तफरीद के अपने फ़राइज़ बअहसन व खूबी यानी इबलाग हक लोगों तक पहुंचाने की उलमा को अल्लाह तौफीक अता फरमाए। डंडी मारने से बचते रहें और चाहे सामने जो कोई भी हो, हक बात कहना उलमा की ड्यूटी है। और हम तो क्या, इस मनसब पर फायज अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज की फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन हक कहने से बाज नहीं आए। अल्लाह पाक हमें भी ये तौफीक, और अवाम को भी ख्याल रखना चाहिए कि जितनी देर भी मुयस्सर मौका मिले, ये मोहलत की घड़ियां होती हैं, इनमें इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश करें। हम क्या कर सूरत हाल है, जहां किले पे जाते हैं, फौतीदगी का मौका होता है, वारिस आंखों में आंसू लेकर बैठे होते हैं और स्टेज पर आने वाले अजीब व गरीब हरकतें करके उनका मजाक उड़ाते हैं। भला यहाँ भी कोई हंसने का मौका है? और हंसने के और मौके थोड़े हैं कि आप लोगों की फौतगी क्यों कीड़े पर बैठकर भी आप हंसते रहें और संजीदगी से दूर रहें। तो मैं आप हजरात की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, जब कहीं मौका मिले, स्टेज पर आने वालों की भी ड्यूटी है कि वो संजीदगी का दामन न छोड़ें, और सुनने वालों का भी ये फर्ज है कि वो मोहलत की इन घड़ियों में हमेशा इल्म दीन को हासिल करने के लिए यहाँ तशरीफ लाया करें। आइए, कुरान करीम ने हमें क्या फरमाया? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दुनिया की फानी लज्जतों के मुकाबले लगे हुए हैं। बिरादरियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमारी क्या सूरत हाल है? हमारी आजकल थिंकिंग क्या है कि अगर पैदल है तो सवारी मिल जाए, सवारी मिली है तो अब 4 पहियों वाली सवारी मिल जाए। बस नहीं करता इंसान, हमेशा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश और जुस्तजू में है। अगर आज मेरा मकान लुडन में है तो विहाड़ी में भी हो जाए, मुल्तान में भी हो जाए, लाहौर में भी हो जाए, इस्लामाबाद में भी हो जाए। ये दुनिया की हवस इतनी बढ़ती जा रही है कि कुरान करीम का फरमान हम भूलते जा रहे हैं। कुरान पाक फरमा रहा है, अगर मुकाबला लगाओ भी सही एक दूसरे के साथ तो नेकियों में लगाओ। इसने अगर आज 1 मंजिल सिपारा पढ़ा है तो मैं 2 पढ़ूंगा, अगर इसने 2 पढ़े हैं तो मैं 7 सदकात व खैरात भी करूंगा। आज मैंने हाजी निहाल वाले मस्जिद मोहल्ले में अगर कोई मरीज है तो उसकी इयादत की है,
تو آج میں غریب محلہ ہے، محلہ آڑی، وہاں بھی اگر کوئی مریض ہے تو اس کی بھی جا کر عیادت کروں. لیکن صورتحال کیا ہے کہ کوئی امیر بیمار ہو جائے تو جناب تیمارداروں کی لائن ہی ختم نہیں ہوتی، اور اگر کوئی غریب بیمار ہو جائے اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ تجھے دوائی کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، اور تیرے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں. آج اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. قرآن پاک ہمیں فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات. اور نیکی کیا ہے؟ توجہ کیجئے. یہ مہینہ جمادی الثانیہ، جمادی الاخری، سیدنا صدیق اکبر یار غار، یار مزار اور وفا شعار، حضرت صدیق اکبر کے یوم وصال کا مہینہ ہے. اور مجھے اجازت دیجئے یہ روایت سن لیجئے. نبی پاک علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے کچہری لگی ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا نیکی کی، توجہ ہے آپ کی، نیکی کی 360 شکلیں ہیں. کتنی؟ نیکی کی 360 شکلیں ہیں. جیسے وضو کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، راہ چلتے کو سلام کرنا، کوئی بی بی آ رہی ہے تو راستہ چھوڑ دینا، نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ سب نیکی کی بے شمار شکلیں ہیں. اور سرکار نے محدود فرما دیا کہ 360 نیکی کی شکلیں ہیں. سب حضرات صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سرٹیفکیٹ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن نے انہیں عطا فرمایا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ وہ رب پر راضی ہیں، رب ان پر راضی ہے. اور اس کی یا رسول اللہ 360 شکلیں ہیں. آپ کے غلام ابو بکر کے اندر کتنی پائی جاتی ہیں؟ تو سرکار نے دریائے رحمت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر ساری شکلیں موجود ہیں، اور ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پیاری تیری صفت سخا، تیری سخاوت اللہ کو بہت زیادہ پیاری ہے. تو اللہ پاک وہ میرے یہاں دوست تشریف فرما ہیں جن کو اللہ نے دست جود و سخا دیا ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے ایسے دولت کے رزق حلال کو غلاموں تک، غریبوں تک بھیجتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں. اللہ انہیں اور مزید توفیق عطا فرمائے. اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین کے آخری خلیفہ، آپ نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی ہے کہ بندہ مومن دنیا میں اس طرح رہے جس طرح کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے. کشتی پانی کے اوپر رہے تو دائیں بائیں، کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے، اپنی پشت پر لاکھوں من کا وزن انسانوں کو، جانوروں کو اور دیگر چیزوں کو اٹھا اٹھا کر کبھی اس کنارے اور کبھی اس کنارے چلتی رہتی ہے. بندہ مومن کی بھی یہی مثال ہے، وہ پانی کے اوپر کشتی کی طرح رہے، اس کی بھی مدد کرے، اس کی بھی مدد کرے، اس کا حال بھی پوچھے، رشتہ داروں میں بھی پورا رہے، دوستوں کی محبت میں بھی پورا رہے. اور لیکن حضور خواجہ محبوب الہی فرماتے ہیں اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. یہی آپ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنی ہتھیلی میں رکھو، جیب میں اجازت بھی ہے، لیکن دولت کو دل میں نہ لے جاؤ. اگر دل میں لے جاؤ گے تو جس طرح کشتی پانی میں ڈوب جائے گی تم بھی دنیا کی محبت میں ڈوب جاؤ گے. اور مجھے ایک اور بات بھی یاد آ رہی ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جو استبل کے گھوڑے تھے، جہاں آپ کے گھوڑے باندھے جاتے تھے، پتہ ہے گھوڑے باندھنے والے قلعے سونے کے تھے. لوگوں نے بادشاہ کو شکایت کی، لو جی یہ دیکھو درویش اپنے آپ کو درویش ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے گھوڑوں کو باندھنے کے لیے قلعے لوہے کی بجائے سونے کے لگا رکھے ہیں اور درویشی کا دعویٰ بھی ہے. آپ کے کانوں تک آواز پہنچی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ارشاد فرمایا اے حضرات دیکھو تو صحیح، سونا کتنی قیمتی دھات ہے، سونا سب سے قیمتی دھات ہے، پر نظام نے سونے کو زمین میں گاڑ دیا ہے، دل میں نہیں لے کر آئے. اس کا انجام تو دیکھو کہ میں نے سونے کو
زمین کے اندر گاڑ دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ سونا بے شک قیمتی دھات ہے لیکن وہ نظام کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے اسے زمین میں گاڑ دیا ہے۔ تو حضرات محترم فاستبقوا الخیرات، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 ساری شکلیں اخلاق محمدی کی موجود ہیں، اور ان نیکیوں میں ایک بڑی نیکی ہے اذان دینا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خواتین سامنے تھی، عورتوں کا مجمع تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواتین کو بھی ارشاد فرما رہے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، عورتیں بھی حضور کی امت میں داخل ہیں، مرد بھی حضور کی امت میں داخل ہیں، بلکہ ساری کائنات حضور کی امت میں داخل ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں جب میرا بلال اذان دے تو ہر اذان کے ہر جملے کا جواب دیا کرو، اذان کے ہر جملے کا جواب دیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اگر بلال کہے تو تم بھی اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر جھاڑو دے رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہو، تمہارے کان تک اگر میرے بلال کی آواز پہنچ جائے تو تم اذان کے کلمات کو دہرایا کرو۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے، علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی ہے، ہر شے بند کر دیں، یعنی بولنا چالنا بند کر دیں، حتیٰ کہ علماء تشریف فرما ہے میرے سامنے دائیں بائیں، اور دیگر علماء سے بھی آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ قاضی ریاض احمد معینی نے یہ کہا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اگر اذان شروع ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی بند کر دو۔ اس سے بڑا اور کیا اذان کا درجہ بیان کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آج کل مارکیٹوں میں اور بازاروں میں جا کر دیکھو، اذان ہو رہی ہے، لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے، بٹیں لگ رہی ہیں، باتیں ایک دوسرے کی ہو رہی ہیں، اور اذان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے، جبکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ مسئلہ بھی سنیے فقط فقہ کا، کہ ایک اذان کا جواب کافی ہے۔ اب چونکہ ہمارے لوڈن میں تو یعنی 25-30 مسجدیں ہیں، تو کیا آپ ہر اذان کا جواب دیں گے تو پھر تو دکان بند کرنی پڑے گی، پھر تو آپ سودا نہیں بیچ سکتے۔ تو اسلام سخت نہیں ہے، اس نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے، پھر آپ اپنے کام میں لگ جائیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ صوفی حاجی سلطان صاحب بزرگ آدمی 97-98 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں اپنی پاس بلایا ہے، اور حدیث پاک ایک ہے میاں صاحب کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے بندہ مومن کی عمر بڑھتی ہے وہ سفارشی بڑھتا جاتا ہے، اللہ اس کی سفارش کے صدقے لوگوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ 40 سال کے بعد اگر کوئی بندہ مومن 50 سال کا ہو گیا ہے، اس کا کوٹا بڑھ جائے گا، وہ پہلے اپنے بیوی اور بچوں کو بخشوانے اللہ اس کی سفارش پر بخش دیتا ہے، جب وہ 50 سال کا ہوگا تو ساتھ اس کے بھتیجے بھی شامل ہو جائیں گے، 60 سال کا ہوگا بھانجے بھی شامل ہو جائیں گے، 80 سال 90 جتنی اس کی عمر بڑھتی جائے گی، قیامت والے دن اس کا کوٹا بڑھتا جائے گا، اور فرمایا جائے گا ان چٹے بالوں کی میں لاج رکھ رہا ہوں، اپنے خاندان کے جس جس کو بخشواتا جائے گا میں بخشتا جاؤں گا۔ لہٰذا بزرگ جو گھروں میں ہیں، آپ ان کو بے شک سردی کے موسم میں وضو کروا رہے ہیں، مصلی بچھا رہے ہیں، دوائی دے رہے ہیں، ان کی کھانسی اور بلغم کو برداشت کر رہے ہیں، تو گھبراؤ نہیں، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ نفع ہی نفع ہے۔ جب تک وہ بزرگ آپ کے بستر پر ہے، آپ کے لیے وہ رحمت کا سبب ہے، ان کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھو، صرف ان کی جائیدادوں اور زمینوں اور ان کو انتقال کرانے کی فکر میں نہ رہو کہ بابا جی جلدی جائیں اور ہم جائیداد کو تقسیم کریں، بلکہ وہ جتنی دیر اس کی عمر بڑھتی جائے گی وہ تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنتا جائے گا۔ تو حاجی سلطان صاحب
تقریباً 100 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ پاک ان کی بخشش اور درجات بلند فرمائے۔ تو حضرات محترم سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے عورتوں کو خطاب فرمایا کہ ہر جملے کو دہرایا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اگر ہم اذان کے ہر جملے کو دہرائیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہر جملے کو دہرانا تمہارا کام ہے اور 1 لاکھ نیکی عطا فرمانا رب کا کام ہے۔ 1 لاکھ نیکی بھی ملے گی، درجات بھی بلند ہوں گے، اور آپ کو اللہ پاک سختیوں اور مصیبتوں سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو انعام ہے عورتوں کے لیے، مردوں کو کیا ملے گا؟ ان عورتوں کی بھی مہربانی، انہوں نے مسئلہ پوچھا اور ہماری بات بھی بن گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو 1 لاکھ نیکی ملے گی، مردوں کو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ اگر اللہ اکبر کا جواب دو گے تو 2 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور جب حیا علی الصلاۃ پہ آؤ گے تو پڑھو گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ لا حول ولا قوت کی بھی شان سن لیں۔ شب معراج کی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام عرشوں پر تشریف لے گئے، اور جس طرح کعبہ شریف ہم انسانوں کا کعبہ ہے، قبلہ شریف ہے، اس کے عین اوپر 7 آسمانوں کے اوپر بھی کعبہ شریف ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور، اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام شب معراج پر تشریف لے گئے، حضور نے کیا ملاحظہ فرمایا کہ بیت المعمور کے ساتھ حضرت جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ایک لگا کر بیٹھے ہیں۔ حضور قریب سے گزرے، رک گئے، سلام عرض کیا، نبی پاک علیہ السلام قریب سے گزرے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ولد الصالح، اے صالح بیٹے، اے شانوں والے بیٹے۔ اور حضور کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، حضور کی ایسا سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں پر ناز کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی تو ناز ہے کہ یہ وہ بیٹا ہے جو نبیوں کا سردار ہے۔ انہی کے لیے دونوں باپ بیٹا نے مستری اور مزدور بن کر کعبہ شریف کی دیواریں بلند کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، میرے گھر کی تعمیر کی ہے، مزدوری کیا چاہتے ہو؟ مزدوری میں انہوں نے کیا مانگا؟ پیسہ دولت نہیں مانگی، عرض کی یا رب العالمین ہمیں مزدوری یہ دے کہ اپنا پیارا محبوب ہماری نسل میں جاری فرما۔ تو نبی پاک علیہ السلام بنی اسماعیل میں تشریف لے کر آئے۔ تو حضور حضرت ابراہیم، سردی کا موسم بھی ہے، لیکن مجھے ایک اور روایت یاد آ رہی ہے، غزوہ احزاب تھا، غزوہ احزاب جس کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، سردی کا سخت ترین موسم، انتہائی سردی کا موسم۔ ادھر کافروں نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ شریف پر چڑھائی کر دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کو بلایا، آؤ حذیفہ، جاؤ کافروں کے لشکر میں گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کر کے مجھے آ کر بتاؤ۔ انہوں نے یہ بہانہ نہیں کیا، حضور سردی بہت زیادہ ہے، گھوڑے پر بیٹھوں گا، گھوڑا دوڑے گا تو ہوا زیادہ لگے گی، میں ٹھٹھر جاؤں گا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ آمنا وصدقنا یا رسول اللہ۔ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی۔ تو حضور نے فرمایا، مجھے پتہ ہے حذیفہ سردی کا سخت ترین موسم ہے، تو نے میرا حکم سن کر نہ نہیں کی اور فوراً عمل کرنے کے لیے چل پڑا ہے، میں محمد تجھے ایک تحفہ بھی عطا فرما دوں۔ حضور نے اپنے پاس بلایا، اپنا دست رحمت پہلے ان کے چہرے پر پھیرا، پھر ان کے جسم پر پھیرا، سردی ختم ہو گئی۔ فرمایا اب جاؤ۔ وہ گھوڑا تیز دوڑاتے گئے، لیکن حضور کے دست اقدس کی برکت سے سردی کا اثر نہ ہو سکا۔ اور آخری بات سنیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، یا ولد الصالح، جی کتنا ٹائم؟ اچھا، سرکار نے فرمایا، اے یا رسول اللہ، حضور کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ولد الصالح، جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے،
میری طرف سے آپ جب اپنی امت کے پاس جائیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ کا ایک تحفہ بھی لیتے جائیں. اللہ کی طرف سے حضور کو تحفے کیا ملے؟ 5 نمازوں کا تحفہ ملا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا کہ یا محمد جب آپ اپنی امت کی طرف واپس زمینوں میں تشریف لے جائیں گے تو ابراہیم کا بھی ایک تحفہ انہیں جا کر بتا دینا. اور وہ تحفہ یہ ہے کہ جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے تیرے امتی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی سرزمین میں پودے لگائیں، کیونکہ یہاں کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، یہاں کے پودے بڑے بلند و بالا ہو جائیں گے. اپنی امت کو جا کر کہنا کہ وہ زمین میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں جنت کی سرزمین میں پودے لگاتے جائیں. کیوں کہ کل جب وہ قیامت والے دن جب جنت میں آئیں گے تو جنت میں ان کے باغ اگے ہوئے ہوں گے، جنت میں ان کے باغ اگے ہوں گے. تو آپ نے عرض کی کہ حضور کون سا تحفہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو جا کر بتا دینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دنیا میں پڑھنا ان کا کام ہے، ان کے نام کا جنت میں پودا لگ جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ باغوں کے باغ لگانا چاہتے، اور یہ نہ سوچیں کہ جنت کوئی محدود جگہ ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ لا محدود ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بھی زیادہ وسیع ہے جو اللہ نے ہمارے لیے سجا کر رکھی ہے. اور وہ اس لیے سجائی ہے کہ وہ جنت بنانے والا رب ہے، بسانے والا مصطفیٰ ہے، اور سرکار کے صدقے میں وہ جنت ہمیں عطا ہوگی. ہمیں یہ اللہ کی رحمت پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اس لیے اولیاء کرام اپنے مریدین کو یہ وظیفہ عطا فرماتے ہیں. جس طرح حضرت عیدگاہ شریف والے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ اور سہروردیہ اور قادریہ، اویسیہ، مجددیہ، یہ وہ تمام سلاسل ہیں جن کی اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مخلوق خدا کا ہاتھ پکڑ کر در مصطفیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بزرگان دین اپنے مریدوں کو یہ وظیفہ عطا فرماتے ہیں. آج اس فقیر سے بھی سنتے جائیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح آپ پڑھا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے شیطان آپ سے دور رہے گا اور ہمیشہ آپ کی توجہ رب اور رسول کی طرف رہے گی. اور جنہوں نے یہ وظائف پڑھے اللہ پاک نے انہیں وہ دولتیں اور وہ برکتیں عطا فرمائی. توجہ رکھیے گا، توسا شریف کا وقت ہے، جگہ ہے توسا شریف جو ہمارے پیر پٹھان کا علاقہ ہے. اور انہوں نے یہ ولایت کہاں سے حاصل کی؟ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی غریب نواز سے حاصل کی. آپ کا پہلا نام تو میاں حندل تھا، میاں بابل تھا آپ کا نام، لیکن جب مولانا فخر الدین دہلوی کی خدمت میں پہنچے آپ انہیں پیار سے میاں صاحب فرمایا کرتے تھے. میں بھی یہ لفظ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے. تو حضرت صاحب مولانا فخر الدین دہلوی میاں نور محمد کہہ کر بلایا کرتے تھے اور اتنا پیار فرماتے تھے کہ آج کل تو پیروں نے مریدوں کو اپنا نوکر سمجھ رکھا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. وہ بیچارے وہاں جا کر ولایت حاصل کرنے کے لیے دعا کے لیے جاتے ہیں، لیکن پیروں کے آج کل مزاج ہی کچھ بدلے ہوئے ہیں. اور جب سے دنیا کی طرف آئے ہیں نا، وہ جو ولایت والا سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو حضرات محترم سنیے، حضرت پیر خواجہ نور محمد مہاروی جب دلی جایا کرتے تھے تو حضرت مولانا فخر الدین دہلوی اپنے مرید کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور انہیں بلا کر میاں نور محمد کہہ کر اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فخر الدین نے ایک چاٹی میں وہ مدھانی گھمائی، مکھن نکلا، مکھن نور محمد لے گیا، باقی لسی بچی ہے وہ سارا جگ پی لے، مکھن نور محمد لے گیا ہے. تو انہی سے حضرت پیر پٹھان نے فیض حاصل کیا. توسا شریف کا مقام ہے. آج کل تو ٹڈی دال کا خطرہ نہیں ہے نا، زمیندار بھائیوں کو مبارک ہو کہ ٹڈی دال کا خطرہ
اور جو کیڑا کھا جاتا تھا، آج کل وہ اللہ پاک نے اس عذاب کو دور کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ذمہ دار بھائی مستاجری 2 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن ہمارے ذمہ دار کی جیب سے عشر کا پیسہ نہیں نکلتا کہ کہیں غریبوں کو مدد نہ کرنی پڑ جائے۔ جب رب تمہیں دے رہا ہے تو اللہ دینے والا ہاتھ عطا فرمائے۔ عشر کی بھی تاکید ہے کہ جب تمہیں جنس مل جائے تو 100 من میں سے 95 من تمہارا ہے، 5 من اللہ اور اس کے رسول کا ہے، عشر ادا کرتے جاؤ، تمہاری فصل بڑھتی جائے گی۔ ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا، لوگ ذمہ دار بیچارے، پہاڑ میں جگہ بھی تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے نا، اس جگہ پر رقبہ کاشت کر لیا، پھر اس جگہ پر پہاڑ ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں۔ ایک بندہ حاضر ہوا حضور پیر پٹھان کی خدمت میں، روتا ہوا، سائیں پیر صاحب، حضرت خواجہ صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے علاقے میں فصلیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ٹڈی دل کا خطرہ ہو گیا ہے، کوئی دعا کیجئے اللہ پاک کرم فرمائے۔ توجہ رکھیے گا، حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ ابھی اپنے مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود باہر نہیں تشریف لے گئے میاں صاحب، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جاؤ میاں ایک ٹڈی کو پکڑ کر، ایک ٹڈی کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے میرا پیغام دینا کہ فقیر توسا تمہیں کہہ رہا ہے اناج ہماری غذا، گھاس تمہاری غذا، تم اپنی غذا کھاتی جاؤ، ہماری غذا کو نہ چھیڑو، ہم اپنی غذا کھاتے جائیں گے۔ اس درویش بندے نے خواجہ پیر پٹھان کا فرمان سن کر ایک ٹڈی کو پکڑا اور اسے یہی پیغام دیا کہ فقیر توسا تمہیں یہ آرڈر دے رہا ہے کہ گھاس تمہاری غذا، اناج ہماری غذا، تم اپنی غذا کھاتے رہو، ہم اپنی غذا کھاتے رہیں گے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، ٹڈیوں نے اناج کو چھوڑ دیا، گھاس کھانا شروع کر دیا۔ جتنی بھی ٹڈیاں تھیں سب نے اناج کو چھوڑ دیا اور گھاس کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ مرتبہ اور مقام اس وقت نصیب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے لگ جاتا ہے، تو پھر کائنات کی ہر شے اس کی بات ماننے لگ جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح حاجی صاحب نے اپنی ساری زندگی اذان بلند کرنے میں گزاری، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور میں نے تو ایک جگہ پر یہ بھی پڑھا ہے کہ جب کوئی اس طرح مؤذن جو بالترتیب پوری عمر جس کو اذان سے محبت ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو مؤذن رسول حضرت بلال حبشی بھی اس کے جنازے میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ میں نے سنا، پڑھا ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یہ یقین کامل ہے کہ حاجی سلطان صاحب نے ساری عمر اذان کی صدا بلند کی، یقیناً وہ حضرت بلال حبشی کے خاص غلاموں میں شامل ہو چکے ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ خوش اعتقادی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کرتا ہے، اللہ پاک اس کے نام کو بلند فرما دیتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے اس بندے کا ذکر اس سے زیادہ اچھی محفل میں فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ دعا کیجئے پروردگار عالم حاجی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور وہ نیک آدمی تھے، ان کے ذریعے سے اللہ پاک ہمیں بھی بخشش عطا فرمائے۔ اور یہ چند کلمات جو آپ نے ملاحظہ فرمائے